बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम यहाँ से करेंगे। कल हमने यहाँ तक तशरीह कर ली थी, ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक हमने तशरीह की थी। अब यहाँ से शुरू करेंगे। आबो हवा कुदरती ग़ज़ाएँ तैयार करके ज़मीन के दस्तरखान पर चुन देती थी। आबो हवा यानी हवा में ये तासीर होती है फ़सलों को जो है वो पकाने में, तैयार करने में, उसका बहुत बड़ा जो है वो अमल दखल होता है, किरदार होता है। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद कह रहे हैं कि आबो हवा जो है वो इस तरह की थी, इतनी अच्छी थी, उसमें किसी किस्म की कोई आलूदगी नहीं थी कि वो जो है वो ग़ज़ाएँ यानी उसको फ़सल को पकाने के लिए, तैयार करने के लिए इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि कुदरती तौर पर जो है वो फसलें तैयार हो जाती थीं। दरख्तों पर जो है वो फल पक जाते थे और वो फिर क्या करती थी, ज़मीन के दस्तरखान यानी ज़मीन वाले जो हैं उससे क्या करते थे, अपना दस्तरखान सजा लेते थे। उसको खाकर जो है वो अपनी भूख और जो है वो मिटाते थे। वो फल जो है वो कैसे होते थे, जो कुदरती तौर पर पकते थे। अब तो बहुत सी जो है वो अद्वियात लगानी पड़ती हैं उनको पकाने के लिए, उनको जो है वो तैयार करने के लिए। लेकिन वो बता रहे हैं कि उस वक्त जो है जब ज़माने के पैरहन पर गुनाह का दाग ना लगा था, यानी अभी हाँ जो वक्त है, जो ज़माना है, उसमें किसी किस्म का कोई गुनाह जो है वो नहीं जो है वो हुआ था, या गुनाहों से पाक थी दुनिया। उस वक्त की वो बात कर रहे हैं। उस वक्त ऐसा होता था कि जो आबो हवा है वो फलों को कुदरती तौर पर जो है वो पका देती थी, और उनका जायका जो है वो क्या होता था, वो हज़ार मुकव्वी और मुफर्रा खाने के काम देती थी। कह रहे हैं कि वो जो फल होते थे, वो जो ग़ज़ा होती थी, जो कुदरती तौर पर तैयार होती थी, मुकव्वी यानी ताकत देने वाली, उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती थी, और बहुत ज़्यादा मुफर्रा फ़रत बख्श यानी बहुत ज़्यादा फ़रत देने वाली, सुकून देने वाली वो ग़ज़ा जो है वो तैयार होती थी, और लोग उसको इस्तेमाल करते थे। तो उससे जो है वो ताकत भी हासिल करते थे और फ़रत भी हासिल करते थे। सबा और नसीम के शमीम में हवाई खुशबुओं के अतर महक रहे थे, और सबा और नसीम ये हवा जो है, सबा भी अलल सुबह चलने वाली ठंडी हवा को कहते हैं, और नसीम भी जो है वो अलल सुबह चलने वाली ठंडी हवा है, शमीम खुशबू को कहते हैं। तो कहते हैं जो हवाएं चलती थीं उनमें कुदरती तौर पर इस कदर जो है वो खुशबू होती थी कि जैसे किसी ने हर तरफ जो है वो अतर जो है वो बिखेर दिया हो। बुलबुलों के चहचहे, खुश आवाज़ जानवरों के जमजमे सुनते थे, और वो लोग क्या करते थे, उनको नगमे और गीत सुनने की ज़रूरत नहीं रहती थी, और ना ही वो बैंड बाजा बजाकर या ढोल ढमक्का बजाकर जो है वो अपना दिल बहलाते थे, बल्कि बुलबुलों की जो आवाज़ें थीं उनसे, और खुश आवाज़ परिंदों के जो जमजमे यानी उनके जो चहचहे थे, उनकी जो आवाज़ें थीं, उनके जो गीत थे, वो क्या करते थे, उससे अपने दिल को बहलाते थे, और वो कानों को बहुत खूबसूरत जो है वो मालूम होते थे। खूबसूरत खूबसूरत चरिंद परिंद आस पास कलेल करते फिरते थे, यानी जो चरिंद परिंद हैं वो क्या करते थे, वो अपनी खूबसूरत आवाज़ें, कलेल करना शोखी करना, शोखी जो है अपनी आवाज़ में जो है वो शोखी जो है वो से बोलना जो है, खुशी से उछलना कूदना जो है वो मुराद है इससे, कलेल करने से, खुशी से उछलना कूदना। यानी वो जो खुशी से उछलते कूदते थे और आवाज़ें निकालते थे, वो जो है वो आस पास फिरते थे, जा बजा दरख्तों के झुरमट थे, और ज़मीन जो है वो क्या थी, वो दरख्तों से भरी हुई थी। झुरमट कहते हैं बहुत गहरे दरख्त साथ साथ करीब करीब जो हों, तो जगह जगह दरख्त जो हैं वो मौजूद थे। उन्हीं के साए में सब चैन से ज़िंदगी बसर करते थे, उन दरख्तों के नीचे बैठते थे और उनसे जो है वो छाँव लेते थे, और इसके साथ उन्हीं दरख्तों के नीचे बैठकर चैन और सुकून की बड़ी जो है वो हंसी खुशी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे थे। ये ऐशो आराम के कुदरती सामान इस बोहतात से थे, यानी बोहतात कसरत से, यानी ये जो ऐशो इशरत का सामान था,
اتنی کثرت سے تھا کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی، کہ ایک شخص اگر زیادہ بھی فراوانی، زیادہ کو کہتے ہیں کوئی زیادہ استعمال کر لیتا تھا، کوئی چیز زیادہ لے لیتا تھا، تو دوسرے کے لیے جو ہے وہ کمی نہیں ہوتی تھی اس چیز کی، نہ جو ہے یہ ذخیرے کم ہوتے تھے۔ اس قدر وافر مقدار میں تمام چیزیں کائنات میں، زمین میں موجود تھیں، اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا، یعنی کوئی تکلیف ایک دوسرے کو جو ہے وہ نہیں پہنچاتا تھا۔ سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے، لہٰذا تمام لوگ جو ہیں وہ ہنسی خوشی، ان کی طبیعت جو ہے اس میں کوئی غصہ، کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، اور ان کے دل جو تھے ہر طرح کے غم سے جو ہے مبرہ تھے، پاک تھے، اس میں کسی قسم کا کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہ ان کے دلوں میں تھی، اور نہ ان کی طبیعت جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ فکر اور پریشانی تھی۔ ہنسی خوشی سب لوگ جو ہیں وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب یہ تو بتایا ہے پہلے کا حال کہ جب جو ہے وہ زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا، یعنی لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے جو ہے وہ بہت دور تھے، یا کوئی برائی جو ہے وہ زمانے میں نہیں تھی، یہ اس وقت کا حال ہے۔ لیکن جب حالات بدلے، جب جو ہے لوگوں کے دلوں میں نفرت اور ان کے رویوں میں جو ہے وہ سختی آ گئی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے طور طریقے بدل لیے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اچانک ہی کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سب جو ہے اپنی عادتیں ترک کیں، اور دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ اتفاقاً اچانک ہی ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا، پھولوں کا تختہ یعنی کیاری پھولوں کی جو ہے وہ ایسی ایک جگہ پہ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر جو لگانا ہوتا ہے پھول، کہتے ہیں اچانک ایک وسیع میدان میں، بڑے سے کھلے میدان میں پھولوں کا ایک ایسا تختہ یا پھولوں کی ایک ایسی کیاری کھلی کہ جس سے عالم مہک گیا، جو ہر طرف پوری دنیا میں جو ہے اس کی خوشبو مہک جو ہے وہ پھیل گئی، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ پورے عالم میں جو پھیلی ہے خوشبو، تو پوری دنیا جو ہے اس میں یہ جو خوشبو پھیلی ہے، یہ خوشبو اچھی نہیں تھی بلکہ گرم تھی اور تیز تھی۔ گرم اور تیز سے مراد یعنی ناخوشگوار، ایسی خوشبو جو تباہی اور بربادی لانے والی تھی۔ تاثیر یہ ہوئی، اس کا اثر یہ ہوا، اثر اس کا یہ ہوا کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئی، لوگوں کے مزاج بدل گئے، لوگوں کی سوچ بدل گئی، لوگ جو ہیں وہ کچھ اور انداز میں سوچنے لگے۔ جو پہلے تھا کہ کوئی زیادہ استعمال کر رہا ہے، کم استعمال کر رہا ہے، کوئی حسد، کوئی بغض جو ہے وہ دل میں نہیں تھا، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی، یہ خدشہ پیدا ہو گیا، ہر دل میں یہ جو ہے یہ بات پیدا ہو گئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے، اور کے پاس نہ جائے، یعنی سب کچھ جو کچھ ہے وہ میرے پاس آ جائے، کسی دوسرے کے پاس نہ جائے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں میری ملکیت ہوں، دوسرے کے پاس ہیں، یعنی لالچ آ گیا، عیش و عشرت کا جتنا سامان ہے وہ سب میرے پاس ہو، یہ جب لالچ دلوں میں آ گیا اور لوگوں نے ایسا سوچنا شروع کر دیا، لہٰذا اس کا اثر کیا ہوا؟ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے، کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ ظاہر ہے جب جو تبدیلی آتی ہے یا جو بیرونی ماحول میں جو چینج آتی ہے تو اس کو سب لوگ محسوس کرتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، جو بات ہوتی ہے وہ سب محسوس کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں لہٰذا جب یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کے دل بدل گئے ہیں، ان میں لالچ آ گیا ہے، ان میں ہوس آ گئی ہے، وہ جو ہیں ان کی طبیعتیں بدل گئی ہیں، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے باغ میں جو سیر کر رہے تھے، جو چیزیں پھر رہی تھیں جو ان لوگوں کے قریب نہیں آتی تھیں، موجود تو تھی نا، شیطان بھی موجود تھا، باقی بھی بہت سی جو ہیں وہ دوسری مخلوقات جو ہیں وہ موجود تھیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اس وقت دنیا میں موجود تو تھے، لیکن لوگ اتنے مضبوط تھے، لوگوں کے دل جو ہیں جب وہ ہر چیز سے پاک تھے، حسد اور بغض سے، تو یہ چیزیں ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ کون سی چیزیں ان کی طرف ہم آ رہے ہیں
شیاطین، شیطان بہانے سے جو گھوم پھر رہے تھے اس گلزار میں، جو بہانے سے دیکھ رہے تھے کہ کب ان کے حالات بدلیں اور ہم اپنا جو ہے وہ فریب چلائیں ان پر، یا ہم اپنا جو ہے وہ اپنی طاقت استعمال کریں، تو کیا ہونے لگا کہ فریب کے جاسوس یعنی دھوکہ دینے والے جو جاسوس تھے، اور سینہ زوری زبردستی جو قبضہ کرنے والی چیزیں تھیں، اور اس طرح شیاطین، شیطان کی جمع، وہ جو شیطان تھے وہ آ کر اپنا جو حربہ تھا، اپنی چالاکیاں، اپنے دھوکے دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات یعنی غارت پہلے یہ آئے ہیں، فریب، جاسوس، شیطان یہ آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی اولاد جہاں والدین جائیں گے، پھر وہاں بچے بھی جو جائیں گے، پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات کہتے ہیں اولاد کو، ذریت کی جمع ہے اولاد، یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ شیطانوں کے بچے ہیں۔ کیا؟ غارت گری، تاراج بربادی، لوٹ مار یعنی جو ہے زبردستی دوسروں کی چیزیں چھینے، یہ سب جو ہیں آ کر ڈاکے مارنے لگے، یعنی ان لوگوں ملک فراغ میں آ گئے۔ یہ جو ملک فراغ تھا جس کا نام میں نے پہلے جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں آئے اور ڈاکے مارنے لگے، جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے، جب یعنی یہ حالات بگڑ گئے اور حالات جو ہیں وہ بدل گئے، تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد، تو پھر باقی چیزیں جو برائیاں تھیں وہ بھی جو ہیں وہ کیا ہوئیں، وہ بھی جو ہیں اس میں آنے لگی۔ کیا کیا چیزیں آنے لگی؟ غرور بھی آ گیا، خود پسندی بھی آ گئی، اور حسد بھی آ گیا۔ حسد جو ہے وہ بھی آ گیا، اور اس نے جو ہے وہ آ کر کیا کیا، اس باغ میں آ کر انہوں نے قیام کر لیا۔ اگلے صفحے پہ ہم آگے ہیں۔ اس باغ پر انہوں نے آ کر، یعنی یہ جو عیش و عشرت کا جو ہے وہ باغ تھا، اس پہ آ کر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا اور اپنا اثر دکھانے لگے۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، یعنی ان کی صحبت کا، ظاہر آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے انسان جو ہے، تو وہ جو ہے جب یہاں پہ آئے ہیں تو ان کی تو فطرت جو ہے وہ کمینی تھی، گھٹیا تھی۔ کس کی؟ جو شیطان کے بچے تھے، جو شیطان تھے اس کی عادت جو ہے، اس کا تو معلوم ہے نا، اس نے تو ورگلانا ہے آدم کی اولاد کو۔ تو وہ جب آئے ہیں اس جو ہے وہ ملک فراغ میں آ گئے ہیں، تو اب ہر طرف جو ہے وہ کیا ہے، حسد بھی آ گیا ہے، بغض بھی آ گیا ہے، اور یہ باغ جو ہے اس کا رنگ ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ لوگ بھی جو ہیں ان کی طبیعتوں پر بھی اس کا جو ہے وہ بہت اثر ہوا، وہ جو ہیں وہ ان کے بہکاوے میں آ گئے اور بہت خراب ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے تھے، لالچ جو ہے وہ ساتھ لائے تھے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی کمزوری ہیں۔ دولت، روپیہ، پیسہ، مال و دولت، یہ انسان کی کمزوری ہیں، اور یہ اپنے ساتھ یہ معیار لے کر آئے تھے کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہوگا وہی جو ہے وہ صاحب عزت ہوگا، اور وہی جو ہے وہ اس کا ہوگا بڑا ہوگا۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بموجب کھلے ہوئے تھے، یعنی اس سے پہلے تو کوئی حسد بغض نہیں تھا، ہر چیز وافر مقدار میں تھی، اور خدائی کے کارخانے یعنی اللہ کا جو نظام تھا اس میں فارغ البالی سب لوگ جو ہیں وہ فارغ رہتے تھے، ہر چیز بنی بنائی جو ہے وہ مل جاتی تھی، میوے باغوں میں سے میوے کھاتے تھے، پھل کھاتے تھے، چشموں کا پانی پیتے تھے، اور دودھ پی کر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کھا کر، تو ان کے پاس کام کرنے کے لیے تو کچھ تھا نہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں فارغ البالی کے آئین یعنی قانون، سارا وقت وہ جو ہے وہ فارغ رہتے تھے، ہر چیز ان کو جو ہے وہ مل جاتی تھی، اور آزادی کے قانون، اور آزاد تھے سب لوگ جو ہیں وہ، ان کے دل جو ہیں بموجب کھلے ہوئے تھے، آزادی کے قانون کے بموجب کھلے ہوئے تھے، ان کے جو ہے وہ دل بھی بڑے تھے، ہر چیز جو ہے وہ کیا تھی، بہت جو ہے وہ زبردست تھی، خوبصورت تھی، یعنی عیش وافر اور سامان فراواں، جو کچھ درکار ہو موجود، ہر چیز، عیش و عشرت کا سامان بھی وافر مقدار میں تھا، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ تھا، اور کسی کو کسی چیز زیادہ استعمال کرنے سے کمی نہیں ہوتی تھی، سامان فراواں اور فراوانی کا، اور جو ہے وہ عیش و عشرت کا سامان کثرت سے جو ہے وہ موجود تھا، جو کچھ درکار ہو موجود، یعنی جو وہ چاہتے تھے ہر چیز جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھی، ملک فراغ کے لوگوں کے پاس، اور اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے،
مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا، لیکن باقی استعمال کی ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، وافر مقدار میں تھی۔ اسی بے احتیاجی، یعنی یہ جو بے احتیاجی تھی نا، یہ جو ان کا تھا جو ہے وہ ایک انداز تھا جو ہے وہ رہنے والا، جس طرح بے فکری سے وہ رہتے تھے، اسی کو ہی وہ تونگری یعنی اپنی دولت سمجھتے تھے۔ اس بے احتیاجی کو ہی وہ دولت سمجھتے تھے کہ انہیں حاجت نہیں، کسی چیز کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور تمام مال و دولت ان کے پاس موجود ہے۔ پھر یہ سمجھنے لگے، لیکن پھر جب یہ لوگ آ گئے ہیں، جب وہاں پہ شیطان کی اولاد آ گئی ہے، تو پھر یہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی جتنی ہم نے استعمال کر لی، اگلے وقت کے لیے بھی، اگلے مہینوں کے لیے بھی، سالوں کے لیے ہمارے پاس چیزیں جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہوں، دوسرا نہ کوئی لے، اور ہمیں اس کی حاجت ہو یا نہ ہو، یعنی ہمیں ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم جو ہیں وہ اپنے پاس ان کو رکھیں چیزوں کو، تاکہ ہم فخر کر سکیں۔ پھر تونگر یعنی دولت مند ہم تبھی کہلائیں گے جب ہمارا ہمسایہ ہمارا محتاج ہوگا، یعنی دوسروں کے پاس چیزیں کم ہوں، ہمارے پاس زیادہ ہوں، ہم تب جو ہے وہ مالدار، تونگر مالدار ہم تب کہلائیں گے۔ پہلے تو اس بے احتیاجی کو ہی وہ مالداری جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت دولت مند ہیں، لیکن اب وہ سمجھتے تھے کہ دولت جو ہے وہ ہمارے پاس جتنی زیادہ ہوگی، جتنا مال و دولت ہمارے پاس زیادہ ہوگا، چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہوں گی، استعمال سے زیادہ ہوں گی، تب ہم جو ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ ہم امیر کہلائیں گے۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے ماروں کو خرچوں کی کثرت اور ضرورت کی شدت سے زیادہ سامان، یعنی پھر انسان بیچارہ کہہ رہا ہے کہ کتنا بیوقوف ہے، کتنا جو ہے وہ بھولا ہے کہ اس مال و دولت کی کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے پھر اس کو زیادہ محنت جو ہے وہ کرنی پڑی، اور جب زیادہ جو ہے وہ سامان لینا پڑا تو پھر جو ہے وہ کہتا تھا کہ جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو وہ جل جاتے تھے، پھر جب ہمسایوں کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتا تھا تو وہ دوسرا ہمسایہ جو ہے وہ اس سے جلتا تھا، لیکن اس زیادہ کی ہوس نے انسان کو بہت زیادہ محنت اور مشقت کی طرف جو ہے وہ لے آیا، اور لالچ آ گیا اس میں، اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے، اور اس طرح جب ہمسایہ جو ہے اس کے پاس زیادہ چیزیں ہوتی تھی تو دوسرا جو ہے وہ کیا کرتا تھا، اس سے حسد کرنے لگا اور اپنے آپ کو محتاج خیال کرنے لگا کہ میں تو بہت مجبور اور بے بس ہوں، میرے پاس چیزیں کم ہیں اور میرے ہمسائے کے پاس جو ہیں وہ زیادہ چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پیریڈ میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔